अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या अलीम अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा क़व्वीना फ़िद्दीन रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल मुरसलात 29 पारे की लास्ट सूरा है ये, सूरा नंबर 77। 50 आयतों पर मुश्तमिल है, बहुत छोटी आयतें हैं और 2 रुकू हैं इसके अंदर। 40 रुकू हैं पहले रुकू उसमें सूरा में, और देन 10 रुकू लास्ट रुकू में है। अच्छा, ये जो सूरा है ये बिल्कुल जैसे हम 2 सूरे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, सूरे साफ़ात, सूरे ज़ारियात, या गई मुरसलात, फिर आएगी आदियात और एक और आएगी नाज़ियात। तो ये 5 सूरे ऐसे पैटर्न पर है। और ये पांचों सूरे हैं ज़ारियात, साफ़ात, मुरसलात एंड नाज़ियात एंड आदियात। ये पांचों के पांचों में इख्तिलाफ राय है कि क्या ये बातें ये जो कस्में खाई गई हैं शुरू में, ये फरिश्तों के बारे में है या फिर हवाओं के बारे में। ठीक है, अब जैसे साफात वाली जो बात थी, तो वहां पर बहुत सारी दलीलों से पता चलता है कि वो क्या थी, वो फरिश्तों के बारे में, सफ लगाने वाले तो फरिश्ते होते हैं। उसी तरह से फिर हमने क्या देखा था, सूरे जारियात ना, सूरे जारियात हमने पढ़ी थी, उसके अंदर ज्यादा कौल ये था कि वो हवाओं के बारे में। अब यहाँ पर जो मुरसलात है ये भी मतलब ज्यादा दलील इससे मिलती है कि ये हवाओं के मुतालिक है। ठीक है, ये इसी तरह के 5 सूरा हैं। अब ये सूरा सूरतुल मुरसलात और नेक्स्ट पारा नंबर 30 की जो फर्स्ट सूरा है, सूरे अन्नबा, ये दोनों जोड़े की शक्ल में है। दोनों में कयामत का मंजर बताया गया है और इसके अंदर कस्में भी उठाई गई हैं, और साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया के निजाम को मतलब एम्फेसिस करके, दुनिया के निजाम को हाईलाइट करके, देखिए जैसे यहाँ पर हवाओं का और ये सारे निजाम का, आसमान का, जमीन का, इसकी कसम खा खा के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि वो रब जो कि इतने बड़े बड़े निजाम को चलाने पर कादिर है, यानी वो आसमान को, जमीन के सारे निजाम को उसने इंतजाम किया है, उसकी तदबीर, उसकी प्लानिंग कर रहा है। उसी तरह से फरिश्तों को पूरा उनका मैनेजमेंट, साथ साथ हवाओं का जो कि वो सारे काम करती हैं, जो ये सब कुछ करने पर कादिर है, उसको कयामत लाना कौन सी बड़ी बात है। क्योंकि कयामत में तो तखरीब करना है, यहाँ तो तरतीब है ना। काम बनाना आसान होता है या बिगाड़ना आसान होता है? बिगाड़ना आसान होता है ना। वहां पे तो तोड़ फोड़ करनी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत को निजाम को दरहम बरहम करना है उस कयामत के लिए। तो कयामत लाना अल्लाह के लिए कौन सी बड़ी बात है। वो जो पूरे निजाम हस्ती पूरा चला रहा है जो रब, उसके लिए कयामत लाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पर दोनों सूरतों में जो आफाकी निशानियों के जरिए से, मतलब जो इन नेचर में जो साइंस है उसके जरिए से बयान किया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो इतने बड़े बड़े निजाम चलाने पर कादिर है, तो यकीनन वो क्या लाने पर कादिर है, कयामत लाने पर। उसके लिए कोई बईद नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये दोनों ये सूरतें शुरुआती जमाने की सूरत है जिसमें कयामत को ज्यादा मतलब हाईलाइट किया है, बिकॉज वो लोग जो थे आखिरत पर, मौत के बाद उठाए जाने पर यकीन नहीं किया करते थे। चलें इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला, बार बार रहम करने वाला है। वल मुरसलाती उर्फा, वल मुरसलाती, अब देखिए वाव है ना, और ये मुरसलाती ता के नीचे जेर आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, कसम उठाई जा रही है। कसम है मुरसलात, रसला, रसला का मतलब होता है भेजना, है ना। तो यहाँ पर कसम है भेजी हुई हवाओं की, उर्फा जो बहुत एक के बाद एक आती है, यानी रसला का मतलब जो भेजी गई हैं, या फिर जो जारी की गई हैं, या अल्लाह की तरफ से छोड़ दी गई हैं। उन कसम है उन हवाओं की, वो जो भेजी गई हैं, उर्फा यानी कि एक के बाद एक, लगातार, पे दर पे, मुतवातिर। वल आसिफाती अस्फा, पा, फिर अल आसिफाती, आइन स्वाद पा, असफा यानी जो बहुत तेजी से चलती हैं, अस्फा खूब तेजी से। दोबारा से रिपीट हो रहा है वो वर्ड,
یعنی اس کے اندر انٹینسٹی شدت زیادہ ہے. قسم ہے ان ہواؤں کی جو بھیجی گئی ہیں عرفا پیدر پہ، ایک کے بعد ایک. پھر قسم ہے، دیکھیں یہاں پر بھی تاکہ نیچے زیر ہے تو یہ واو جو ہے اٹس کامن فار آل، ٹھیک ہے. پھر قسم ہے تیز چلنے والی ہواؤں کے، آصفا خوب تیزی سے، یعنی بہت تیزی سے چلنے والی ہواؤں کی. والناشراتی نشرا، نشر مطلب پھیلا دینا، بکھیر دینا. اور پھر والناشراتی قسم ہے پھیلانے والی ہواؤں کی، نشرا خوب پھیلانے والی ہواؤں کی، یعنی جو بھی معاملات ہیں، جو بھی کچھ ہے، جو بھی اللہ رب العزت، جیسے کہ بادل، جو بادل وہ جو اٹھاتی ہے تیز ہوائیں، وہ کیا کرتی ہیں ساری دنیا میں سپریڈ کر دیتی ہیں. ایک ہی جگہ نہیں بادل برستا، سب جگہ پھیل جاتے ہیں. تو قسم ہے پھیلانے والی ہواؤں کی، نشرہ خوب پھیلانے والی، یعنی کہ جو کیا کر دیتی ہیں بادلوں کو بکھیر کر رکھ دیتی ہیں ساری جگہ پر. فالفارقات فرقا، فالفارقاتی پھر الفارقاتی قسم ہے فرق، جدا کرنے والی ہواؤں کی، فرقہ خوب جدا کرنے والی. اب یہاں پر مفسرین کا اختلاف ہے کہ کیا یہ ہواؤں کے بارے میں بات ہے، آیا یہ فرشتوں کے بارے میں بات ہے کہ فرق ڈالنے والے، حق اور باطل کو فرق ڈالنے والی ہواؤں. تو ہوائیں حق اور باطل کے درمیان فرق نہیں ڈالتی، فرشتے کرتے ہیں نا معاملات کو، حق اور سچ اور جھوٹ کو الگ کرنے کا کام جو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے وہ فرشتے کیا کرتے ہیں. ہاں البتہ کچھ مطلب مفسرین نے یوں کہا ہے کہ جو وحی لے کر آئی جاتی ہے تو وہ ہواؤں کی مدد سے تو آتی ہے، تو پھر اس کے اندر جو وحی ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے، حق اور باطل کو الگ کرتی ہے، سچ اور جھوٹ کا فرق بتاتی ہے. تو یہاں پر ہواؤں کا بھی ذکر ہو سکتا ہے اور ان چیزوں میں فرشتوں کا بھی ذکر. پہلی 3 آیتیں کنفرم فار ایئر ونڈس، اور یہاں پر یہ والی آیت ہے فالفارقات فرقا، یعنی کہ یہ فرشتوں کے بھی بارے میں ہو سکتی ہے بات یا ہواؤں کے بھی بارے میں. پھر قسم ہے فرق ڈالنے والی ہواؤں کے یا فرشتوں کے، فرقہ خوب فرق ڈالنے والے، یعنی جو حق اور باطل کو الگ کر دیتے ہیں. تو ہواؤں کے ذریعے سے فرشتے آتے ہیں اور فرشتے بھی وہی لانے کا کام کرتے ہیں، اور وہی بھی ہواؤں کے ذریعے سے آتی ہے، اور وہ جو وہی پھونکی جاتی ہے وہ جو دل میں، وہ بھی ہوا کے ذریعے سے پہنچتی ہے. ٹھیک ہے، تو کہا گیا جو ہماری آوازیں نکلتی ہیں وہ بھی ہوا کے ذریعے سے ایک دوسرے تک پہنچتی ہے. تو ساری چیزوں میں ہوا کا بھی کام ہے اور فرشتوں کا بھی کام ہے، تو دونوں کو اس میں لیا گیا. پھر کیا ہے، یہ قسم کامن ہے. پھر قسم ہے فارقاتی فرق ڈالنے والی، جدائی ڈالنے والی، فرقہ خوب جدا کرنے والی حق اور باطل کو. والملقیات ذکرا، پھر القا کرنے والی، ڈال دینے والی، ہے نا، ڈال دینے والی، ذکر کو، یعنی وحی کو القا کر دینے والی، وحی کو نازل کر دینے والی. پھر قسم ہے ملکیاتی القا کرنے والی ہواؤں کی، ذکر کو، یعنی وحی کو یا قرآن کریم کو. عذرن او نذرا، عذر کے طور پر، او نذرا یا ڈراوے کے طور پر. عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر وہ جو وحی نازل ہوتی ہے وہ کیا ہے اچھا، اس کے اندر جو مفسرین کہتے ہیں والملقیات ذکرا، ایک تو یہ کہ اوپر سے وہ جو ہوائیں آتی ہیں یا فرشتے آتے ہیں وہ ڈالتے ہیں ذکر کو، اور دوسرا یہ کہ دلوں میں جو ذکر ڈال دیا جاتا ہے، القا کر دیا جاتا ہے، اس کو بھی یہاں پر مطلب وہ کیا گیا ہے عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر. یعنی کبھی تو ان قیامت کے رکنے اور قحط کا خطرہ پیدا ہوتا ہے نا، کبھی وہ جو ہوائیں آتی ہیں وہ کبھی کیا لے کر آتی ہیں، ڈراوا، اور کبھی خوشخبری. عذر یعنی کہ کبھی کبھی کیا کرتی ہیں، سوری خوشخبری نہیں، عذر یعنی کہ کوئی نہ کوئی جیسے قحط سالی یا کوئی قسم کا عذاب، یا مطلب کوئی بھی ایسی چیز، جیسے کچھ ہوائیں جو ہوتی ہیں سوکھا یا لو کی ہوائیں ہیں، جو ٹھنڈی ہوائیں ہیں عذر کے طور پر آتی ہیں، یعنی اس چیز کو کیا لگ گیا، عذر لگ گیا، یعنی کہ اس کے اوپر ایکسکیوز لگ گیا کہ وہ اصل فصل نہ دے سکی. اور یا پھر وہ ڈراوے کے طور پر بھی آتی ہیں. ڈراوے کے طور پر کون سی آتی ہیں، آندھی، طوفان، اور جیسے کہ عذاب کی ہوائیں، صیحہ جو ہم بار بار پڑھتے آ رہے ہیں. صیحہ یعنی کہ کیا، زور کی چنگار، زور والی چنگار. اور سور بھی کیا ہے،
ایک آواز ہی ہے نا، سور بھی ایک پھونک ہے، ایک آواز ہے. کبھی تو ان کی آمد کے رکنے اور قحط کا خطرہ پیدا ہونے سے دل گداز ہو جاتے ہیں اور لوگ اللہ سے توبہ اور استغفار کرنے لگتے ہیں. کبھی ان کے باران رحمت یعنی کہ جو بارش ہے ان پر لوگ شکر ادا کرنے لگتے ہیں، اور کبھی ان کی طوفانی سختی دلوں میں خوف پیدا کر دیتی ہے اور تباہی کے ڈر سے لوگ خدا کی طرف رجوع کرنے لگتے ہیں. تو یعنی ایک عذر بھی ہے انسانوں کے لیے، ایک ایکسکیوز بھی ہے، اور دوسری چیز ڈراوا بھی ہے. تو جب یہ طوفانی ہوائیں چلتی ہیں، قحط آ جاتا ہے، یا کسی بھی قسم کی پرابلم ہواؤں کے ذریعے سے ہوتی ہے، تو انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. انما توعدون لواقع، یہی بات اللہ نے پہلے اس نے قسمیں اٹھا کر کہی تھی. در حقیقت توعدون کا تم، واو نون سب، وعدہ وعدہ، پیش اور زبر، وعدہ کیے گئے ہو، ہاں پیسے بے. در حقیقت تم سب وعدہ جو کیے گئے ہو، لواقع یقیناً وہ واقع ہونے والا ہے. یعنی اللہ نے اتنے اہم ہواؤں کا ذکر کر کے ان کی قسمیں اٹھانے کے بعد فرمایا کہ یقیناً وہ جو قیامت کا دن ہے وہ واقع ہونے والا ہے. یہ جو نظام اتنے اللہ رب العزت کے حکم سے بالکل آرگنائز وے میں، بالکل منظم طریقے سے چل رہا ہے، یہ سب کا سب کیا ہو جائے گا؟ درہم برہم ہو جائے گا. کہ جس طریقے سے چل رہی ہیں فرما برداری کے ساتھ، اللہ حکم دے گا تو بالکل اس کے الٹ کام کریں گے یہ ہوائیں بھی اور یہ فرشتے بھی. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، فَإِذَا پھر، اذا جب، النجوم ستارے، نجم کا پلورل ہے نجوم، ستارے. پھر جب ستارے تو مست، تمس ہو جانا یعنی کہ مٹ جانا، ٹھیک ہے، مٹا دیے جائیں گے، مطلب وہ اپنی جائے ہستی سے ہی فنا ہو جائیں گے. وہ جہاں پر مکمل دکھائی دے رہے ہیں وہ اس جگہ پر موجود ہی نہ ہوں گے. فَإِذَن، پھر اب یہ کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ قیامت کا منظر کشی کی جا رہی ہے. پورا اس کا جو ایک سینیریو ہے وہ یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے. پھر جب ستارے کیا ہو جائیں گے؟ مٹا دیے جائیں گے، مر جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے. پہلے آپ لوگ ریپیٹ کرنے دیں، ریپیٹ کرنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور اذا جب، السماء آسمان، فُرِجَتْ فَوَاجَ، جو بھی فا سے اسٹارٹ ہوتے ہیں ورڈ پھٹنے وٹنے سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. فُرِجَتْ آسمان، کیونکہ فیمیل ورڈ ہے اس لیے تا کے اوپر سکون آ رہا ہے، ٹھیک ہے. پھر جب آسمان پھٹ جائے گی، مطلب پھٹ جائے گا، اوکے، ان عربک اٹ از پھٹ جائے گی، ٹھیک ہے. پھر جب آسمان پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور اذا جب، الجبال نصفت، جب وہ دھنک دیے جائیں گے یا اڑا دیے جائیں گے. دھنک کے، جب روئی کو آپ دھنکتے ہیں تو وہ کیسے اڑتی پھرتی ہے نا، اسی طرح سے وہ کیا ہو جائیں گے؟ اڑ جائیں گے. اس میں کیا لکھا ہے؟ ہاں، اڑتے پھریں گے. تو جب اس کو مطلب جب روئی کو دھنک دیا جاتا ہے تو کیا ہوتی ہے؟ وہ اڑنے لگتی ہے، مطلب اس کا ویٹ بالکل ہلکا ہو جاتا ہے. اور اس سے پہلے ہم نے پچھلی سورہ میں کیا پڑھا تھا؟ اللہ سب کی گریویٹیشنل فورس، وہ جو کشش سے ثقل ہے، وہ جو ایک دوسرے کی طرف جو پل ہے، اس کو ہی ختم کر دیں گے. وہ ختم ہو جائے گا. جب زمین کے اوپر کوئی بھی چیز ٹکی ہوئی کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اندر گریوٹی ہے، اسی لیے وہ نیچے کی طرف جھکی رہتی ہے. جب اللہ ہی وہاں سے گریوٹی ختم کر دیں گے تو ساری چیزیں اڑنے لگیں گی. چاند پہ یہی ہوتا ہے نا، اسپیس میں یہی ہوتا ہے نا. جو بھی چیز آپ چھوڑیں گے وہ کیسے، آپ نے دیکھا ہوگا نا، وہ اڑتی ہے. کیوں اڑتی ہے؟ بیکاز دیر از نو گریوٹی اوور دیر. تو وہاں پر گریوٹی نہیں، کشش ثقل نہیں ہے، تو اسی لیے وہ چیزیں اڑتی رہتی ہیں، وہ نیچے نہیں سیٹل ہوتی. تو اللہ نے فرمایا، اور جب، ہاں جی، ہاں وہاں پر کھاتے ہیں نا، اڑتے اڑتے ایسے ہی کھاتے ہیں. ہاں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اذا الجبال نصفت، اور اذا جب، الجبال جبل کا پلورل ہے جبال، پہاڑ، نصفت کیا ہو جائیں گے؟ اڑتے پھریں گے، دھنکے ہوئے ہوں گے اس لیے اڑیں گے. تو یہ بھی فیمیل ہے جبال، جبل میل ہے لیکن جبال فیمیل ہے، ٹھیک ہے. پلورل جب ہو جاتا ہے فیمیل ہے. نصفت جب وہ اڑتے پھریں گے. وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، وَإِذَا، اور اذا جب،
रसूल, الرسل रसूल, बहुत सारे रसूल है, रसूल का प्लूरल है रसुल। उक्तितत वक़ता, वक्त पर आएंगे, मतलब ये रसुल भी फीमेल वर्ड है, वर्ड फीमेल है, रसुल फीमेल नहीं है, वर्ड फीमेल है। और जब बहुत से रसूल क्या होंगे, मतलब ऑलमोस्ट तमाम रसूल क्या होंगे, उक्तितत मुकर्ररा वक्त पर लाए जाएंगे। उक्तितत पेश और जेर आ रहा है, इसलिए पैसिव तर्जुमा करेंगे। वाव कॉफ ता इसके रूट लेटर है, वक्त, वक्त से बना है। मुकर्ररा वक्त पर फिक्स टाइम पर लाए जाएंगे। लिअय्यि यौमिन उज्जिलत, लिअय्यि किस, ली लिए, अय्यि कौन से, यौमिन दिन, उज्जिलत जो उज्जिलत जो ताखीर किया गया, जो देर किया गया है, डिले किया गया है, किस दिन के लिए मौखर किए गए हैं। सॉरी, यहाँ पर क्या कहा गया कि जब रसूल, अफसर आंटी आपके इसमें क्या लिखा हुआ है, मुलतवी करना, राइट, अजल से बना है, अजल यानी कि मुकर्ररा मुद्दत। ली अय्यी, ली लिए, अय्यी किस, किस यौमा दिन के लिए, उज्जिलत वो मुलतवी किया गया, दैट मीन्स कि वो क्या कर दिया गया, पोस्टपोन किया गया। ये जो काम है ये किस दिन के लिए, किस वजह से पोस्टपोन किया गया है, लियौमिल फस्ल, किस दिन के लिए क्या किया। देखिए क्यों, किसकी बात का जवाब दिया जा रहा है, ये मुशरिकाने मक्का जो जल्दी मचा रहे थे उनका जवाब दिया जा रहा है। ये वो दिन होगा कि जिसके अंदर पहले तो ये सारा आसमान जमीन का जो निजाम दरहम बरहम होने वाला है, सितारे मान पड़ जाएंगे, बेनूर हो जाएंगे, आसमान फट जाएगा, जो पहाड़ है उड़ते फिरेंगे, और उस दिन क्या होगा, तमाम रसूल मुकर्ररा वक्त पर ले आए जाएंगे, जमा किए जाएंगे। मतलब कि वो किस चीज के लिए जमा किए जाएंगे, गवाही देने के लिए जमा किए जाएंगे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सवाल खुद कर रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं कि ली अय्यि यौमिन उज्जिलत, कौन, अजल का मतलब होता है ना वक्त, किस लिए वो वक्त, वक्त दिया गया है, मतलब डिले किया गया है। ली अय्यि किस लिए, यौमा किस दिन के लिए, उज्जिलत वो डिले किया गया है, किस लिए वो पोस्टपोन यानी कि मौखर किया गया है। लियौमिल फस्ल, किस लिए किया गया है, फैसले के दिन के लिए डिले किया गया है। इसका मतलब वो जो कह रहे थे कि हमारे ऊपर क्या कर दो, उजलत कर दो आजाब की, जल्दी नाजिल कर दो हमारे ऊपर आजाब। अल्लाह ने फरमाया कि उस दिन अगर तुम्हारे ऊपर जल्दी आजाब आ जाएगा तब भी फैसले का दिन तो नहीं होगा। इसको इस दिन तक के लिए डिले कर दिया गया है जिस दिन वो जजमेंट हो जाए, जिस दिन फैसला कर दिया जाए सारे लोगों के दरमियान। तो उस दिन तक के लिए इस वक्त को डिले कर दिया गया, इस कयामत को डिले किया गया है। वमा अदरा कमा यौमुल फस्ल, अब अल्लाह सवाल करते हैं, अल्लाह जवाब देते हैं, खुद ही हमें बताते हैं। वमा व और माँ क्या, अदरा का तुमने जाना, माँ क्या है, यौमुल फस्ल फैसले का दिन, वैलुल यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, अल्लाह ने फरमाया कि देखिए यहाँ पर जो भी अजाब दिया जाएगा वो क्या होगा, टिल डेथ, यहाँ का जो अजाब, डेथ हो गई ना, उसके उससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। असल जो अजाब देना है, जो कि पूरा क्या कर दिया जाए, फुल एंड फाइनल कर दिया जाए, कि जिसके अंदर रूहों को अजाब दिया जाए जो कि हमेशा रहने वाली है, जिस्म तो गल के खत्म हो जाएगा। अल्लाह ने यहाँ का अजाब डिलेड रखा। अल्लाह ने कहा कि हमने वो जो असल दिन का अजाब है उसको डिले कर दिया फैसले के दिन तक। अब अल्लाह ही फरमाने, तुम क्या जानते हो क्या है फैसले का दिन, फिर अल्लाह खुद ही इलैबोरेट करेंगे फैसले का दिन होता क्या है, क्या होना है उस दिन, क्या क्या मतलब अल्लाह सुब्हानहू तआला के मतलब किस तरीके से जुदा किए जाएंगे लोग। और क्या जाना तुमने, अदराक, इदराक कहा जाता है फहम को, समझ को, और क्या समझा तुमने, क्या जाना तुमने, क्या है यौमुल फस्ल फैसले का दिन। अब अल्लाह फरमा रहे, वैलुल यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, वैल है, खराबी है, या फिर जहन्नम की एक वादी का नाम भी वैल है, जिससे पूरी जहन्नम खुद पनाह मांगती है। इतनी सख्त है ये वादी वैल कि पूरी जहन्नम इससे पनाह मांगती है। वैलुन, वैल है, खराबी है, हलाकत है, यौमइज़िन उस दिन, किसके लिए, लिलमुकज़्ज़िबीन झूठ बोलने वालों के लिए, झुटलाने वालों के लिए। अलम नुहलिकिल अव्वलीन, क्या, लम नहीं,
نون ہم نے ہلاک کیا الاولین پہلوں کو. کیا ان سے پہلے بہت سارے لوگ نہیں آئے تھے جن کو ہم نے ہلاک کر دیا؟ اس میں دونوں چیزیں آ سکتی ہیں کہ جو کمیونٹیز قومیں آ رہی ہیں ایک کے بعد ایک قوم ہلاک ہو رہی ہے، پھر لوگ دوسرے آتے ہیں، ایک جنریشن آتی ہے، پھر دوسرے ماں باپ چلے جاتے ہیں، اولاد آتی ہے، پھر وہ چلے جاتے ہیں، پھر ان کی اولاد آتی ہے. اور دوسری بات اس کے اندر ہلاکت کی بات، وہ اگر وہ والی ہلاکت عذاب والی ہلاکت لے تو بہت سی بستیاں تھیں، نوح علیہ السلام کی، عاد، سمود، شعیب علیہ السلام کی، لوط علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام کی، اتنی ساری بستیوں کو کیا کیا ہم نے ہلاک کر دیا. ثم نتبعہم الآخرین، ثم پھر نون ہم نے اتباع کیا، پیچھے بھیجا ان کے الآخرین دوسری قوموں کو، دوسرے لوگوں کو، پھر ہم نے پیچھے بھیجا، اتباع کرایا یعنی فالو کروایا، پھر ہم نے پیچھے بھیجا ان کے آخرین دوسرے لوگوں کو. پہلے بہت سی قومیں ہلاک ہوئی، بہت سی جنریشنز ہلاک ہوئی، اور پھر ہم نے ان کے پیچھے پیچھے بھیج دیا دوسری قوموں کو، دوسری جنریشنز کو. کذالک نفعل بالمجرمین، اسی طرح ہم فعلا کریں گے بالمجرمین مجرموں کے ساتھ. ویل یومئذ للمکذبین، ویل ہے، خرابی ہے، ویل جہنم کی وادی ہے اس دن، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے، خرابی ہے، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. الم نخلقکم من ماء مہین، 3 سورے سے لگاتار ہم پڑھتے آ رہے ہیں. اللہ رب العزت بار بار انسان کی حقیر جو پیدائش ہے اس کے اوپر فوکس کروا رہے ہیں کہ انسان کیوں تکبر کرتا ہے، کیا بات ہے تکبر کرنے کی، اور الگ الگ طریقے سے اس کو بتا رہا ہے کہ کتنا حقیر تھا تو، اور اپنے رب سے لڑتا ہے، اپنے رب سے حجت اور بحث و مباحثہ کرتا ہے. علم کیا نہیں، نخلقکم نون ہم نے خلقہ پیدا کیا تھا، تم کو، من ماء مہین ایک حقیر پانی سے. اس سے پہلے کیا کہا، اس سے پہلے کی پہلے سورے میں کیا کہا، ہم نے نطفہ سے بنایا، علقہ سے بنایا، اس طریقے سے تم کو بنایا. پھر لاسٹ سورہ جو کہ سورہ دہر تھی اس کے اندر اللہ نے فرمایا امشاج یعنی مکس نطفے سے بنایا، میل اور فیمیل کے، اور وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا، ہے نا، شیئن مذکورہ، وہ تو ذکر کرنے کے لائق نہیں تھا. اب اللہ فرما رہے ہیں ذرا اپنی تخلیق پر تو غور کرو، کتنے حقیر تم پانی سے پیدا کیے گئے کو. فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر جعلا بنا دیا نہ ہم نے اس نطفے کو، اس پانی کو، اس حقیر پانی کو، فی قرار ہونے کی جگہ میں، مطلب مکانہ کا مطلب ہوتا ہے مضبوط جگہ میں، قرار پانے کی جگہ میں، یعنی قرار پانا یعنی کہ وہ جو نطفہ تھا وہ ماں کے رحم میں بہت مضبوطی سے جمع رہا، ٹھہرا رہا، قرار پایا رہا مکین جگہ میں. پھر جالا بنا دیا ہم نے ہاں اس کو فی قرار مکین مضبوط قرار پانے کی جگہ میں، یعنی کہ مضبوط ٹھکانہ اس کو ہم نے عطا کر دیا. الی قدر معلوم، الی تک قدرین اندازے، معلوم اندازے تک، ایک مقررہ قدر یا وقت تک ہم نے اس کو ماں کے رحم میں ٹھہرائے رکھا. فقدرنا فنعم القادرون، فقدرنا پھر قدرہ اندازہ مقرر کیا یا قدر مقرر کی، تقدیر مقرر کی نہ ہم نے، فنعم القادرون تو کتنے اچھے ہیں، القادرون قدرت رکھنے والے، بس کتنے اچھے ہیں اندازہ کرنے والے. کون؟ اللہ رب العزت. پھر کتنے زبردست ہیں قادرون، ہم قدرت رکھنے والے. ہم نہیں لکھا ہوا لیکن اللہ سے اپنے ہی بارے میں بیان کرے کہ ہم نے پیدا کیا تمہیں حقیر پانی سے، پھر بنایا ہم نے تم کو، مطلب رکھ دیا ہم نے تم کو ایک مقررہ ٹھکانے میں، ایک پختہ ٹھکانے میں. الی قدر معلوم، ایک مقررہ قدر تک، ایک مقررہ اندازے یا ایک مقررہ وقت تک. پھر تقدیر یا قدر یعنی اندازہ مقرر کیا ہم نے، یعنی ہر چیز کو پروپورشنیٹلی بنایا. تمہاری آنکھ، ناک، کان، ایسا نہیں ہے کہ ناک بہت بڑی کر دی اور کان بہت چھوٹا کر دیا، تو وہ پروپورشن جو ہے، ایک تناسب جو ہے بالکل بگڑا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اللہ نے فرمایا ہر چیز کو اندازے سے بنایا ہم نے. پھر کتنے اچھے قادرون اندازے لگانے والے ہیں، یعنی کہ what it is called قدر مقرر کرنے والے ہیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. اچھا یا تو یوں بھی ہم ترجمہ لے سکتے ہیں اس کا
کہ اللہ رب العزت جن فرشتوں کو اس کام کا حکم دیا ہے ان کے متعلق بھی کہا جا سکتا ہے کہ پھر کتنے اچھے ہیں وہ اندازہ لگانے والے، یعنی جن کو ہم نے حکم دیا تھا انہوں نے کتنی بہتری اور کتنے پرفیکشن بالکل درستگی کے ساتھ وہ کام کیا جو ہم نے ان کو حکم دیا تھا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ویل ہے، خرابی ہے، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ سب ڈیفینیشن بتائی جا رہی ہے جھٹلانے والے کون ہیں، یہاں پر بیان کی گئی، پھر یہاں پر بیان کی گئی کہ انسان نے اپنی تخلیق کو بھی جھٹلا دیا، وہ اپنی پہلی تخلیق کو اور دوسری تخلیق کو بھی کیا کر رہا ہے، جھٹلا رہا ہے۔ الم نجعل الارض کفاتا، اب یہاں پر اللہ رب العزت آفاقی نشانیوں کا بیان کریں۔ الم کیا، لم نہیں، نون ہم نے، جعلا بنایا، الارض زمین کو، کفاتا سمیٹنے والا، کفایت ہونے والا یعنی کہ سمیٹنے والا، سمیٹنے والا ان دا سینس کہ انسان کو وہ سمیٹ کر رکھتی ہے۔ رات کا وقت ہوتا ہے، انسان کیسے سمٹ سمٹ کے اپنے گھروں میں سب چلے جاتے ہیں اور زمین پوری اللہ کی خالی ہو جاتی ہے، یعنی کہ کیا نہیں ہم نے بنایا زمین کو کفاتن سمیٹنے والی، اور سمیٹنے میں یہ بھی آ سکتا ہے مردے، مردے سمیٹ لیتی ہے نا اپنے اندر، تو یہ بھی ترجمہ لیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بیج جو دانا ہوتا ہے اس کو بھی اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے، یعنی اس کے اندر بہت ساری چیزیں کیا ہو گئی ہیں، سمٹی ہوئی ہیں، اس نے اس کو تھام کر رکھا ہے۔ مردے ہیں، بیج ہے، بہت سی معدنیات ہے، بہت سے منرلز ہیں، بہت ساری دھاتیں نکلتی ہیں اندر سے، بالکل، اور ہم سب بھی، ہاں ہم سب سمٹ کر زمین پر رہ رہے ایکچولی، یعنی سمندر سے زیادہ ہم لوگ زمین پر رہا کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو کفاتن سمیٹنے والی، یعنی کہ انسانوں کو، جانوروں کو، اور دوسری بات یہ کہ جو مردے ہیں اور دوسری معدنیات ہیں، بیج ہے اور نباتات ہیں، ان سب کو کیا کرتی ہے، سمیٹ لیتی ہے اندر۔ چلیں ریپیٹ کریں، پانی بھی ہے اس کے اندر ہی سمٹا ہوا، ریپیٹ کر لیتے ہیں پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 25۔ الم نجعل الارض کفاتن، کیا نہیں ہم نے بنایا زمین کو سمیٹنے والی، احیاء و امواتن، زندہ اور مردہ سب کو نا، وہ زندہ مردہ ہر کسی کو کیا کرتی ہے، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی سمیٹنے والی۔ وجعلنا فیہا رواسی شامخات واسقیناکم ماء فراتا، وجعلنا و اور جعلا بنایا نا ہم نے، فیہا اس میں، کس میں، زمین میں، اس زمین میں، رواسی، رواسی کہا جاتا ہے میکھوں کو، پہاڑ کو کہا گیا ہے یہاں پر رواسی، یعنی جو گڑ جانے والے، رواسی ایسے پہاڑوں کو کہا جاتا ہے جن کا ایک حصہ اوپر ہوتا ہے اور دو حصے نیچے ہوتے ہیں زمین کے، جیسے سمندروں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑ ہوتے ہیں، وہ دکھائی اتنے جتنے دے رہے ہوتے ہیں اس سے بھی زیادہ وہ نیچے گڑے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ وہ زمین کو لے کر ڈھلک نہیں جائیں، تو وہ رواسی کہا جاتا ہے۔ ایسے جیسے کہ اینکر ہوتے ہیں نا جو بوٹ کو روکتے ہیں، بوٹس کو روکنے والے، شپس کو روکنے والے، ویسے ہی یہ جو پہاڑ ہوتے ہیں یہ زمین کو روکے ہوئے ہیں۔ سمجھ لیں اگر زمین ایک شپ ہے تو اس کے اوپر اللہ نے جگہ جگہ اینکرز لگا دیے، جگہ جگہ رواسی یعنی کہ پیگز لگا دیے تاکہ یہ زمین ہلے ڈلے نہیں، اور تاکہ ہم لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ یہ اللہ رب العزت کا احسان۔ ہاں پہاڑی کی، پہاڑ میٹھے جیسے پہاڑ، اور بنایا ہم نے اس میں پہاڑ شامخاتن بلند و بالا، شمخا بہت اونچے اونچے پہاڑ، وہ اسقیناکم اور اسکا قاف یا سکا پلایا، اور اسکا پلایا نہ ہم نے تم کو ماں پانی، فراتن میٹھا، عذبن فراتن ہم نے پڑھے ہاں ہاں میٹھا، میٹھا پانی، ہاں ہاں، اور بنا دیا ہم نے اس میں رواسی پہاڑ شامخاتن یعنی بلند و بالا پہاڑ، اور پلایا ہم نے تم کو پانی میٹھا، میٹھا پانی، یعنی اللہ رب العزت کوئی بھی پانی تم کو پرووائڈ نہیں کرتے بلکہ پورا فلٹریشن پیوریفیکیشن ہوتا ہے، پھر وہی پانی جو تمہارا قابل ڈرنک ہوتا ہے اسی کو ہم کیا کرتے ہیں، وہ تم کو پہنچاتے ہیں۔ حالانکہ
پانی جو ہمیں اویلیبل ہوتا ہے وہ سمندر ہی کا ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کا قانون، اللہ رب العزت کی جو واٹر سائیکل ہے جو قدرت کی، اس کے ذریعے سے اللہ کیا کرتے ہیں، فلٹریشن کرتے ہیں اور پھر ہمیں پیور ڈسٹلڈ واٹر عطا کیا جاتا ہے۔ میٹھا پانی ہم تم کو دیتے ہیں، حالانکہ کھارا پانی تو دنیا میں بکھرا پڑا ہے، لیکن تمہیں کیا دیا جاتا ہے، آسمان سے برسا کر میٹھا پانی دیتے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب یہ کس چیز کو جھٹلا رہے ہیں؟ اتنی بڑی بڑی نشانیاں جس کے اوپر غور فکر نہیں کرتے، جس کے اوپر کوئی بھی ان کی پونڈرنگ نہیں ہے، تو اسی لیے وہ کیا کرتے ہیں، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی قیامت کو، موت کو، عذاب کو کیا کر دیتے ہیں، جھٹلا دیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا خرابی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، ویل ہے، جہنم کی وادی ویل ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون، انطلقوا، فانطلقا، ہاں، انطلقوا حکم دیا جا رہا ہے، تم سب چلو، الا طرف، ما جو تم ہو، بھی اس کا، تکذبون جھٹلاتے ہو، چلو طرف اس کے جو تم جو تھے تم سب جھٹلاتے، کس کی طرف؟ جھوٹوں کو کہا جا رہا ہے اس دن، جہنم کی طرف، چلو اب جہنم کی طرف، یعنی نہیں آنا چاہتے تھے نا، اب چلو، چلو تم سب، یہ فرشتے کہیں گے کن کو؟ ان مکذبین کو، ان جھٹلانے والوں کے کو کہا جائے گا کہ تم سب چلو اس کی طرف جو تم تھے اس کو جھٹلا رہے تھے، تم سب جھٹلا رہے تھے۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، انطلقوا، انطلقوا والف، تم سب، انطلقا چلو، الی طرف، ظل ایک سائے کی طرف، ذی ثلاث شعب تین شاخوں والا، زی والا، سلاس تین، شعب شیب یعنی کہ ٹکڑے، تین برانچز والے، تین شاخوں والے سائے کی طرف چلو۔ دیکھیے جب دھواں اٹھتا ہے تو وہ ایک ہی جگہ نہیں رہتا نا، ادھر 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 اس کی شاخیں نکلتی ہیں، تو ویسے ہی وہاں پر جو دھواں اٹھے گا، جو جہنم کا دھواں اٹھ رہا ہوگا، تو اس کی تین شاخیں ہوں گی۔ اب یہ کیا ہے؟ متشابہ ہے۔ اب ہم بولیں گے تین ہی کیوں اٹھیں گے، چار کیوں نہیں اٹھیں گے، پانچ کیوں نہیں اٹھیں گے، بہت سارے کیوں نہیں اٹھیں گے؟ تو یہ ساری چیزیں متشابہ میں سے ہے۔ یہ نمبر اللہ رب العزت پرپزلی بیان کرتے ہیں، جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ اسی نمبر کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ کیوں تین؟ دنیا میں تو تین نہیں اٹھتے، اتنے سارے اٹھتے ہیں۔ جب دھواں اٹھتا ہے تو اتنی الگ 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 ڈائریکشن میں چلتا ہے، ایک ہی ڈائریکشن میں تو نہیں جاتا، الگ الگ اس کے برانچز بن جاتی ہیں، تو یہاں پر صرف تین ہی کیوں؟ تو یہ کیا ہے؟ ڈاؤٹ فل چیزوں میں سے، غیب کی چیزوں میں سے، اس میں کیا ہے؟ کلو من عندنا، ہم کیا کرتے ہیں؟ بس اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ لا ظلیل ولا یغنی من اللہب۔ اچھا، اب سایہ کوئی بھی جو ہوتا ہے، سایہ وہ کیا فائدہ دیتا ہے؟ ٹھنڈک پرووائڈ کرتا ہے، چھاؤں دیتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں لا، ہاں، تو یہ سایہ ویسا سایہ نہیں ہے، اللہ فرما رہے یہ سایہ یہ ہے تو صحیح، لیکن لا ذلیل، نہ ہی وہ سایہ جیسا سایہ ہے، لا سایہ دینے والا ہے، ولا یغنی، اور نہیں وہ غنا عطا کرنا ہے، فائدہ دینے والا ہے، من اللہب، شعلے سے۔ ایک دھواں جو اٹھا ہے اس کے اندر جو سایہ ہے، یہاں پر کیا کہا؟ تم سب چلو سائے کی طرف، تین شاخوں والے، تین شاخوں والے، تین برانچز والے سائے کی طرف چلو۔ اور وہ سایہ کیسا ہے؟ نہیں وہ سایہ دینے والا، یعنی کوئی ٹھنڈک نہیں پرووائڈ کرنے والا، اور نہ ہی وہ فائدہ دے گا کسی شعلے سے، لہب، کسی شعلے سے۔ ابو لہب، واٹ از لہب؟ جوش مار، ایک دم ایک دم جیسے شولا کیسے لال چمکدار ہوتا ہے، جی لال اور گورا گورا تھا، وہی اسی کو کہا جاتا چمکتا ہوا، شولے کی طرح، اتنا وہ ٹماٹر کی طرح تھا ابو لہب جو تھا، ریڈ، وہ اس کا نام تھا ابو لہب، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا نام رکھا تھا؟ نہیں 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 نہیں، ہم غلط ٹریک پر آ گئے، ہاں ابو ہشام وہ الگ ہے، ابو جہل، ابو لہب، ابو الحکم کی بات ہو رہی ہے، ابو الحکم کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل رکھا تھا، ہاں، حکمتوں کا باپ اس کو کہا جاتا تھا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی حکمت کا باپ نہیں ہے، حکمت ہوتی تو ایمان لے کر آتا، یہ ابو جہل جاہلوں کا باپ ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، یہاں پر لہب کی بات ہو رہی تھی، یہ کون ہے؟ لہب کون تھا؟ ابو لہب کون تھا؟ چاچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا ہے نا۔ تو یہاں پر لہب کا مطلب ہوتا ہے جو چمکدار ریڈ کلر کا، تو شعلہ بھی ریڈ کلر کا ہوتا ہے نا، چمکدار۔ تو اللہ نے فرمایا کہ چلو تم سب سائے کی طرف، 3 برانچز والے، 3 شاخوں والے سائے کی طرف چلو، نہیں وہ سایہ دینے والا اور نہ ہی وہ فائدہ دینے والا ہے، بچانے والا ہے، من لہب، شعلے سے، انہا ترمی بشرر کالقصر، انہا بے شک، انہا بے شک، ہاں وہ، ترمی، تا وہ رما، رمی پھینکنا، ہاں، تا وہ پھینکے گی، بشرر چنگاریاں، کالقصر جیسے کہ محل، محل جیسے، کسرا کہا جاتا ہے، کسرا، کسرا نہیں کہا جاتا، آپ لوگوں کو نہیں پتا کسرا؟ ہاں وہی کیسر و کسرا، کسرا کا مطلب، کسر کا مطلب ہوتا ہے محل، جیسے کہ کوئی محل، جیسے کہ کوئی بڑے بڑے، ہاں جی، محل، محل ہی ہے نا۔ اب وہ جو وہاں پر سائے نکل رہے، کتنی زبردست اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر وہ پکچرائزیشن کی ہے کہ قیامت کے دن جو ان لوگوں کو، کافروں کا جو انجام کیا جائے گا، اس کے اندر سائے ہیں لیکن سایہ نہیں دے رہے، جو جس چیز کے لیے ہے وہ کام کا پرپس فلفل ہی نہیں کر رہا۔ ہم نے پہلے پڑھا تھا پانی کے بارے میں، کیا تھا؟ اور 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 ایک اور بات بتائی گئی تھی، کھولتا رہے گا، وہ کھولتا رہے گا، پیاس نہیں بجھائے گا اور سیراب بھی نہیں کرے گا، انسان پیاس بھی نہیں بجھائے گا، انسان کا وہ دل بھی نہیں بھرے گا اس سے، کہ مطلب کیا ہو جائے کہ پینے کے بعد کیا ہوتا ہے، سیٹسفیکشن ہو جاتا ہے نا، سیٹسفیکشن بھی نہیں دے گا اس کو۔ پھر اسی طرح کھانے کے بارے میں پڑھا تھا، کیا؟ اور ایک اور بات پڑھی تھی، نہ وہ بھوک مٹائے گا نہ ہی وہ انرجی پرووائڈ کرے گا، یعنی کھانے کے 2 کام ہوتے ہیں نا، ایک طاقت دیتا ہے اور ایک کیا کرتا ہے، بھوک مٹا دیتا ہے، اس وقت کے لیے آپ کو کیا کر دیتا ہے، کنٹینٹ کر دیتا ہے، سیٹسفائیڈ کر دیتا ہے۔ تو نہ وہ بھوک مٹائے گا اور نہ ہی آپ کو کوئی انرجی دے گا، یعنی آپ کمزور سے کمزور ترین، ہم لوگ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو حفاظت میں رکھے ان تمام چیزوں سے۔ ہاں وہی، تو وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ ٹھنڈک پہنچائے گا نہ آگ کی لپٹ سے بچائے گا، وہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی، یعنی بڑی بڑی چنگاریاں جیسے کہ کوئی بہت بڑا سا محل آ کر لگ گیا، اتنے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ محل کی، محل یعنی سائز بتانا چاہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا اس کا سائز ہوگا کہ کوئی انسان جیسے آنکھوں سے محل دیکھتا ہے اتنی بڑی اس کی چنگاری ہوگی، یعنی جب کوئی چیز میں، اب وہ کیا کہا تھا آپ نے، ویلڈنگ کا جو کام ہوتا ہے اس میں جو چنگاریاں نکلتی ہیں، تو وہ چنگاری، ایک ایک چنگاری اتنی بڑی بڑی ہوگی کہ کوئی جیسے محل آ کر لگ گیا، اتنے بڑے۔ تو سوچیں وہ اتنا بڑا محل اور انسان اتنا سا ہوگا، انسان کیسا ہوگا انسان؟ ہاں، جو احد پہاڑ کے جیسے تو اس کے دانت ہوں گے، احد پہاڑ کی برابر تو اس کا ایک ایک دانت ہوگا، تو سوچے اللہ کتنی بڑی جسامت اس کو دے دیں گے۔ تو جب وہ اس کی خود کی اتنی بڑی جسامت ہے، جب وہ خود اتنی بڑی حیت کا انسان بن گیا ہے، تو یقیناً پھر اس کو مارنے کے لیے بھی بڑے بڑے آلے چاہیے، ورنہ تو ہمارے جیسی اگر تھوڑی سی آگ لگا دیں گے تو یہ چھو کے گزر جائے گی، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو شرارے اٹھ رہے ہوں گے، وہ جو شعلے اٹھ رہے ہوں گے، وہ کیسے ہوں گے، جیسے کہ کوئی محل ہوں، کا جیسے کہ القصر محلات ہوں، کأنہ جمالات صفر، کأنہ جیسے کہ، کا جیسے، انا کے، ہوں وہ، جمالات، جمل کا پلورل ہے جمالات، واٹ از، اونٹ، اور جمالات اونٹنیاں، فیمیل ہو گیا نا، آتن اور آتن آ گیا، اونٹ ہوں گے، صفر، صفر کا صفرا کون سا کلر ہے، زرد رنگ کے اونٹوں جیسے ہوں گے، یعنی وہ شعلے کا کلر یلو کلر کا ہوگا، وہ ایسے سائز کے ہوں گے جیسے بڑے بڑے اونٹ، یا پھر وہ ایسے سائز کے ہوں گے جیسے کہ کوئی بڑے بڑے محل۔ ویل یومئذ للمکذبین، خرابی ہے، ہلاکت ہے اس دن تکذیب کرنے والے، جھٹلانے والوں کے لیے، ھذا یوم لا ینطقون، ھذا
हाजा ये यौमुन दिन है, ला यंतिकून नहीं वो सब नुत्क बोल सकेंगे, उसमें बोल सकेंगे उस दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जबानों को सील कर देंगे। वला युज़नु लहुम फयातज़िरून, व और ला नहीं या वो इज़्न इजाजत पेश और जबर दिए जाएंगे, और ना ही वो इजाजत भी दिए जाएंगे लहुम उनके लिए, और ना ही वो इजाजत दी जाएगी उनको उनके लिए फयातज़िरून फिर या वो वानु सब उज्र पेश करें, कोई भी एक्सक्यूजेस पेश करें। अल्लाह ने फरमाया वो दिन ऐसा होगा कि किसी की जबान तो पहले खुल ही नहीं सकेगी, और खुले भी कैसे, इजाजत ही नहीं मिली। अल्लाह ने आज के दिन जबानों को इजाजत ही नहीं दी कि तुम क्या करो, आज कोई बहाने करो, आज कोई बहाना नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई किसी किस्म के झूठे बातें जो तुम दुनिया में बनाया करते थे, आज कुछ नहीं चलने वाला। ये है दिन, नहीं वो सब बोलेंगे मतलब उस दिन, और ना ही इजाजत दी जाएगी उनको कि फिर वो क्या करे, उज्र यानी के बहाने पेश करे। वैलु यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, वैल है, खराबी है, हलाकत है उस दिन जुटलाने वालों के लिए। और वो जुटलाने वाले कौन है, चलें आगे हम पढ़ेंगे, पहले आप लोग रिपीट करें इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वैलु यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, वैल है, हलाकत है उस दिन जुटलाने वालों के लिए। हाज़ा यौमुल फस्ल, अब अल्लाह ने शुरू में क्या सवाल पूछा, वमा अदराका मा यौमुल फस्ल, और फिर उसको पूरा डिटेल में बयान किया, फिर कहा ये है यौमुल फस्ल, ये है फैसले का दिन। हाजा ये यौमुद्दीन है, अल फस्ल फैसले का, जमानाकुम जमा करेंगे हम तुमको, वल अव्वलीन और पहले लोगों को भी, यानी इस दिन हर किसी को जमा कर दिया जाएगा, आदम अलैहिस्सलाम से कयामत तक हर शख्स को इस जगह पर जमा किया जाएगा, महशर में, मैदान महशर में। ये है यौमुल फस्ल फैसले का दिन, जमा कर दिया हमने तुमको और तमाम पिछले लोगों को, अव्वलीन पहले लोगों को। फ़इन कान लकुम कैदुन फकीदूनी, फिर इन अगर काना है लकुम तुम्हारे लिए कैदुन कोई चाल, फकीदूनी फिर कीदू वाओ तुम सब कह चाल चलो नी मेरे खिलाफ, नी मेरे खिलाफ, फिर अगर है तुम्हारे पास कोई चाल, तुम्हारे लिए या तुम्हारे पास कोई चाल, तो तुम सब चाल चलो मेरे लिए या मेरे खिलाफ। वैलु यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, हलाकत है, खराबी है उस दिन जुटलाने वालों के लिए। इन्नल मुत्तकीन, अभी बुरे लोगों का जिक्र आया, मुजरिमीन का, अब मुत्तकीन का जिक्र आ रहा है। बिल्कुल सेम इसी तरह से सूरह नबा में भी होगा। इन्ना बेशक अल मुत्तकीना, तकवा इख्तियार करने वाले, परहेजगार, फी जिलालिन सायों में होंगे। अब इनका साया और उनके साये में फर्क है। उनका साया क्या था, काम नहीं हम नहीं देने वाला था, मतलब साया नहीं दे रहा था, एज वेल एज क्या नहीं कर रहा था, किसी, हाँ किसी शोले से बचाएगा भी नहीं, वो साया किसी रोशनी से किसी धूप से प्रोटेक्ट नहीं करेगा। अल्लाह फरमा रहे हैं यहाँ पर मामला बरअक्स है मुत्तकियों का। मुत्तकी बेशक मुत्तकी लोग परहेजगार, फी जिलालिन सायों में होंगे, व उयून और चश्मों में होंगे। आइन का प्लूरल है उयून, आइन का प्लूरल उयून आएगा चश्मे, आइन का प्लूरल आयुन आएगा आंख। ओके, आइन दोनों है ना, चश्मा भी और आंख भी। तो आयुन जो प्लूरल है वो आंखों के लिए, और उयून जो प्लूरल है वो चश्मों के लिए। ठीक है, दोनों प्लूरल उसके आइन के हैं, उयून और चश्मों में होंगे। व फवाकिहा, और फवाके, फाकिया तुम का प्लूरल है, फवाके इतर का वो नाम भी होता है ना, फवाके, और मेवे, मेवे, मिम्मा उसमें से जो, यश्तहून या वो वानुसर शाह चाहेंगे, जो वो मेवे चाहेंगे वहां पर वही फ्रूट्स, वही इनको मेवे अवेलेबल होंगे। क्या हुक्म होगा, कुलू वशरबू हनीयम बिमा कुंतुम तामलून, खाओ तुम सब और इशरे पियो तुम सब, वालिफ तुम सब, हनीयन मजे से, बिमा इस वजह से जो तुम थे, तामलून तुम सब अमल करते थे। मुत्तकियों के लिए साए हैं और क्या है, चश्मे हैं, और फाके फवाके यानी के मेवे हैं, उसमें से जो वो चाहेंगे, और उनको हुक्म दिया जाएगा कि तुम सब खाओ और तुम सब पियो मजे से।
اس سے جو اس وجہ سے جو تم تھے عمل کرتے، تم سب عمل جو کر رہے تھے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تمہاری مرضی کی زندگی تمہیں یہاں پر پرووائڈ کی جائے گی. انا کذالک نجزی المحسنین، انا بے شک نہ ہم اسی طرح، کذالک اسی طرح، نجزی نون ہم جزا دیتے ہیں، ہم بدلا دیتے ہیں، المحسنین احسان کرنے والے، نیکی کرنے والوں کو. کتنے دل سے ہم لوگ یاد کر رہے تھے نا جسٹ 5 minutes before. Yes, actually. We are upon the ending of this surah number, last surah of Juz 29. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل یومئذ للمکذبین، ویل ہے خرابی ہے اس دن، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے. کلو، اب یہاں پر ان لوگوں کو کہا جائے گا کلو، کھا لو، تم سب کھاؤ، وتمتعوا، اور تم واولے سب متع فائدہ اٹھا لو، قلیلاً بہت تھوڑا. یہ کس کی بات ہے، کب کی بات ہے؟ دنیا کی بات ہے. یعنی ہاں مکذبین کے لیے دنیا کا معاملہ کیا ہے، اللہ نے کہہ دیا تم سب کھاؤ اور تم سب فائدہ اٹھا لو، متع فائدہ اٹھا لو، قلیلاً بہت تھوڑا، انکم بے شک تم سب مجرمون جرم کرنے والے ہو، مجرم لوگ ہو. ویل یومئذ للمکذبین، ویل ہے خرابی ہے ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا، اور اذا جب قیلا کہا جائے گا، لہم ان کے لیے یا ان سے، ارکعوا رکوع کرو، را کاف عین رکوع کرو، واو الف تم سب، لا یرکعون لا نہیں یا وہ واو سب رکع رکوع کر سکیں گے. یعنی اللہ حکم دے گا لیکن وہ اللہ کے سامنے جھک نہیں سکیں گے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس سے پہلے سجدے کے بارے میں آیا تھا، کیا آیا تھا کہ ان کو حکم دیا جائے گا اور ان کی جیسے تختی لگا کے گردنیں اکڑا دی گئی اور وہ اکڑی ہوئی گردن سے جھک نہیں سکیں گے. آج ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور جب کہا گیا ان کے لیے کہ تم سب رکوع کرو، نہیں وہ سب رکوع کرتے. اب جس نے دنیا میں نہیں جھکا اللہ کے سامنے، وہ قیامت میں بھی نہیں جھک سکے گا. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ویل ہے خرابی ہلاکت ہے اس دن تکذیب جھٹلانے والوں کے لیے. فَبِأَيِّ، پھر بھی کون سی، حدیث بات پر، پھر کون سی بات پر، بعد اس کے بعد، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے. اتنی دلیلوں کے بعد بھی اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو اللہ پوچھ رہے ہیں ذرا ان سے پوچھو تو صحیح کون سی بات ہے جس کے اوپر یہ ایمان لائیں گے، کون سی ہم ان کو ایسی دلیل دیں، کون سے ان کو ایویڈنس پروف دیے جائیں جس کے اوپر یہ ایمان لائیں. اس کا مطلب کیا ہے، پکے ہو گئے دل، اب ایمان کی کوئی گنجائش نہیں ہے ان کے دلوں میں. کیونکہ اگر ایمان لانا ہوتا تو یہ جو ڈراوے تھے اتنے خطرناک، اس میں جیسے بتایا گیا کہ کیا کیا کہا گیا، شعلہ اٹھ رہا ہے 3 قسم سے، پھر نہ وہ فائدہ دے رہا ہے، پھر کھانے کی چیزیں بھی جو مطلب اس کے گلے میں اٹک، ہم کب سے پڑھتے آ رہے ہیں نا کہ جہنم کے جو منظر کشی کی گئی ہے تو وہ انسان کے دل کو دہلا دے. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورہ ہود اس کے اندر جو ڈراوے پڑے تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ آپ تو بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں. کہا مجھے سورہ ہود اور اس جیسی سورتوں نے بوڑھا کر دیا. کیا مطلب، اتنی زیادہ اثر انداز ہوئی وہ، اس کے جو انذار کا پہلو تھا، جو ڈرانے کا جو وہ تھا، اللہ رب العزت نے جو ڈراوے اس کے اندر دیے ہیں اس کی وجہ سے کیا ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال پکنے لگے. یعنی وہ چیز اتنی زیادہ اثر انداز، اتنی زیادہ ہود اور اس کے جیسی صورت، اس کے جیسی، اس کی اختہا، اس کی بہنوں جیسی. ہاں یہ ساری، اور آخری پاروں کی تو ساری صورتیں آلموسٹ. چلیے ریپیٹ کروں جلدی سے، بولتے ہیں. چلو بتاؤ کیا سیکھا ہم نے اس سورہ میں، کچھ سیکھا کہ نہیں؟ ہاں، اللہ نے کتنی مرتبہ کن لوگوں کو پکارا ہے اس میں، اس سورہ میں کتنے ریپیٹڈ ورسز کون سی ہے؟ خرابی ہے جھٹلانے والوں کے لیے. کون ہے جھٹلانے والے؟ قیامت کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو جھٹلا رہے ہیں، آقا کی نشانیوں کو، اپنے اندر کی تخلیقی انفسی نشانی بھی بیان کی کہ کیسے پیدا کیا تم کو، ذرا اپنی تخلیق پر غور کرو.
आफाक, अनफुस, तमाम निशानियां बयान की। फिर और किसको झुटला रहे हैं? जहन्नम को झुटला रहे हैं जिसके अजाब इतने कड़े कड़े सख्त हैं। फिर जन्नत को झुटला रहे हैं जिसके अंदर इतनी नेमतें हैं। अल्लाह ने फरमाया ये सारी चीजें तुम क्या कर रहे हो? झुटलाते जा रहे हो। और क्या सीखा इसमें? हाँ, अल्लाह ने यहाँ पर जो इंजार का पहलू बयान किया है, उसका खौफ होना चाहिए दिल में, उसकी खशियत होना चाहिए कि अल्लाह कैसे डरावे हमारे लिए पेश कर रहा है, ताकि हम क्या करें, अपने लिए कुछ अच्छी तैयारियां कर सकें। और हाँ, अल्लाह को अजीज नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल इज्जत के खिलाफ या अल्लाह के दीन के खिलाफ अगर कोई चाले चलता है तो वो अल्लाह को नहीं नाकाम कर सकता। बंदा चाहे जितना भी, अल्लाह ने कह दिया कि हमने जब सूरह रहमान में पढ़ा था कि निकलना है तो निकल कर दिखा दो, मेरी जमीन से बाहर निकल कर दिखाओ। नहीं तुम निकल सकते, ये जमीन भी उसकी है और आसमान भी उसका है और इसके सारे किनारे भी उसके हैं, नहीं तुम निकल सकते, फरार हो सकते। तो यहाँ पर जब जब यूं फरार होते फिरते हो अल्लाह से, वहां जाके कहोगे ऐनल मफर, कहाँ है फरार की जगह? तो वहां पर तो फरार की जगह तो कुछ भी नहीं मिलनी। यहाँ तो फिर भी इख्तियार दिया हुआ है अल्लाह ने, वहां तो बिल्कुल भी इख्तियार नहीं होगा। अभी पढ़ा ना हमने, क्या कहा अल्लाह ने? चल के बताओ, अब चल के दिखाओ, यानी आज कयामत का दिन है, फैसले का दिन है, अब करके दिखाओ क्या करते हो। और अल्लाह ने क्या कहा कि जबानें गुंग पड़ जाएंगी, बोल नहीं पाएंगी। क्यों? इजाजत ही नहीं दी गई। अल्लाह ने इजाजत ही नहीं दी कि आज तुम्हारी जबानें चलें। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारी जबानों को बंद कर दिया कि कोई बहाने तलाश करो। आज कोई झूठ नहीं चलने वाला, आज किसी भी किस्म के बहाने नहीं चलने वाले। और क्या कहा? हाँ बिल्कुल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ज़बानों को अल्लाह बंद कर देंगे और क्या कर देंगे, इसको इजाज़त ही नहीं देंगे कि वो बोले। और हाँ, तो इन सूरों में जो आगे आने वाली है कई सूरों तक, वो सारे इंज़ार उसमें ज़्यादा है। नज़ीर और बशीर, बशारत इसमें कम है, जो डरावे ज़्यादा है, ठीक है? क्योंकि कयामत को ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर कयामत और आखिरत को हाइलाइट किया। क्यों? क्योंकि ये मक्का के शुरुआती दौर की सूरा है। ये भी और नेक्स्ट सूरा भी। तो शुरुआती दौर में उन लोगों ने क्या किया था? आखिरत के इनकारी थे ना वो लोग, तो इसीलिए अल्लाह ने यहाँ पर आखिरत को ज़्यादा मेंशन किया है। चलें ठीक है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सूरा बिगिन करते हैं।